औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अशरफिल अंबिया व अस्हाबि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरतुन नबी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर आपकी नबुवत तक के हालात पर रोशनी डालेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में से थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनमें से एक खिदर मक्का में सेटल हो गए थे और उनकी औलाद में से थे अदनान, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 21st ग्रैंडफादर माने जाते हैं। उन्हीं के जनरेशन्स में से थे हाशिम, जिनके बेटे थे अब्दुल मुत्तलिब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कुरैश कबीले के हाशिम ख़ानदान से था। आपके वालिदैन के नाम थे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब और आमिना बिन अब्द मनाफ। आपके दादा दादी थे अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम और फ़ातिमा, और आपके नाना नानी के नाम थे वहाब बिन अब्द मनाफ और बराह बिन अब्द उज़्ज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का असल नाम शेबा था। वो मदीना में पैदा हुए थे। जब वो छोटे थे तब ही उनके वालिद हाशिम का इंतकाल हो गया था। 8 साल के होने के बाद उनके चाचा मुत्तलिब उनको अपने साथ मक्का ले आए। लोगों ने उन्हें मुत्तलिब का ग़ुलाम समझा और उन्हें अब्दुल मुत्तलिब बुलाने लगे। इसी नाम से वो जाने जाने लगे। अब्दुल मुत्तलिब का लक़ब था फ़य्याज़ और उनकी कुन्नियत थी अबू हारिस। उस ज़माने में अरब्स के लक़ब यानी टाइटल्स हुआ करते थे। किसी की कोई खूबी के इवज़ उनका वो लक़ब रख दिया जाता था। जैसे अबू बकर को सिद्दीक़, आयशा को सिद्दीक़ा, उमर को फ़ारूक वग़ैरह रज़ियल्लाहु अन्हुम। ये सब इनके लक़ब थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलक़ाब थे सादिक़ और अमीन। और एक होती थी कुन्नियत, यानी जब किसी को किसी की तरफ मंसूब किया जाता है। कुन्नियत में अक्सर औलाद के नाम से मंसूब किया जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत थी अबू क़ासिम। मोहम्मद के मायने हैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ के काबिल। उनके दादा ने उनका नाम रखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक उनके दादा ने 7वें दिन उनका अक़ीक़ा किया और ख़तना करवाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक उन्होंने अपने 4 और नाम बताए हैं: अहमद, माही, हाशिर और आखिर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चचा और 6 फूफियाँ थीं, जिनमें सिर्फ 2 चचा और 1 फूफी ईमान लाई थी। वो थे हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और सफ़िया बिन अब्दुल मुत्तलिब। उनके और चाचा में जो मशहूर थे वो हैं ज़ुबैर, हारिस, अबू तालिब और अबू लहब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले उनके वालिद अब्दुल्ला कारोबार के सिलसिले से शाम गए थे और वापसी पर मदीना में बीमार हुए और उनका इंतकाल हो गया था। उस वक्त उनके वालिद 25 साल के थे। उनकी तदफीन के मुतालिक कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स हमें नहीं मिलते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 9 या 12 रबीउल अव्वल को हुई थी। एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है। शरीयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन की कोई अहमियत नहीं है। ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद और ना ही उनके सहाबा कभी इस दिन का जिक्र किया करते थे। अरब्स पैदाइश की तारीख़ों को दर्ज नहीं किया करते थे। ऐसी कोई अहमियत उनके यहाँ नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये बताया था कि वो मंडे के दिन पैदा हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके वालिद से विरासत में मिले थे 5 ऊँट, कुछ बकरियाँ और उनके वालिद की एक लौंडी ऐमन। उन्हें बरका भी कहा जाता था। सबसे पहले उनकी माँ आमिना ने उन्हें दूध पिलाया। उसके बाद उनके चाचा अबू लहब की लौंडी सुवेबा ने। फिर उन्हें दिया गया हलीमा बिन्त अबी ज़ुएब को। इनके शौहर का नाम था हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा और उनकी औलाद थी अब्दुल्ला, अनीसा और शायमा। हलीमा सादिया, जैसे कि उन्हें आम तौर पर जाना जाता है, बनु साद बिन बकर के कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। उस दौर में अरब्स का ये दस्तूर था कि दूध पिलाने के लिए कोई और देहाती औरत को कहा जाता था। आज हमें ये बात अजीब मालूम होती है, लेकिन कुरैश का ये दस्तूर था। उनके लिए एक स्टेटस सिंबल था। इसके 3 वजूहात थे। मक्का एक ऐसा शहर था जहाँ बहुत हाजी और ताजिर जमा होते थे।
اس لیے لوگ پسند کرتے تھے کہ اپنے نیو بورن بیبیز کو گاؤں میں بھیج کر ایک قیمت کے بدلے آلودگی یعنی پلیوشن سے پاک ماحول میں رکھیں تاکہ بچے شہر کی بیماریوں سے دور رہیں اور جسمانی طور پر بھی مضبوط رہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ دیہاتی لوگ خالص عربی زبان بولتے تھے، برعکس مکہ شہر کے جہاں مختلف جگہوں سے لوگ آنے کی وجہ سے پراپر عربی زبان نہیں بولی جاتی تھی۔ خاندان کے لاڈ پیار سے دور وہ اپنے بچوں کو ایک ڈسپلنڈ ماحول میں رکھنا چاہتے تھے، مکہ کی رف لائف کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل بنانا چاہتے تھے۔ 6 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کی دیکھ ریکھ میں تھے۔ اس دور میں بچوں کو 2 سال تک رکھا جاتا تھا، لیکن حلیمہ نے ریکویسٹ کی تھی کہ کچھ اور عرصہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے بعد ان کے پاس اللہ کی طرف سے بہت زیادہ برکتیں آنے لگی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 سال کی عمر کے تھے، وہ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ایک معجزہ اس وقت عمل میں آیا۔ اس واقعے کا ذکر ہمیں قرآن اور احادیث سے ملتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، ان کے سینے سے دل نکالا، اس دل سے ایک لوتھڑا یعنی کلوٹ نکالا، یہ کہہ کر کہ یہ تم میں شیطان کا حصہ تھا، اسے زمزم سے دھویا اور دل کو واپس سینے میں رکھ دیا۔ اس واقعے کو شق الصدر کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے سینہ چیرنا۔ اس سلائی کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہمیشہ نظر آتے تھے۔ اللہ چاہتا تو سلائی کا نشان چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کی مرضی تھی کہ کوئی نشان چھوڑے جس سے ثابت ہو کہ کچھ ہوا تھا۔ اس واقعے سے جو ہمیں روحانی فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی باوقار اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اللہ کی سنت ہے کہ انبیاء کے کردار معصوم ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ دل کو فزیکلی باہر نکالنا تھا، لیکن در حقیقت اس کی روحانی صفائی تھی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تب اپنی والدہ آمنہ، لونڈی ایمن اور دادا عبد المطلب کے ساتھ مدینہ گئے۔ وہاں 1 مہینہ رکے۔ جب مدینہ سے مکہ لوٹ رہے تھے تب ابوا نام کے علاقے میں ان کی ماں وفات پا گئی اور وہیں دفن ہوئی۔ اپنی ماں کی وفات کے بعد وہ اپنے دادا عبد المطلب کے یہاں پرورش پا رہے تھے۔ 2 سال کے بعد عبد المطلب گزر گئے۔ مرتے وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے سپرد کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے اور اپنے چاچا ابو طالب کی زیر پرست ہوئے۔ اگلے 40 سالوں تک ان کے چاچا نے انہیں محبت دی اور سپورٹ کیا۔ ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے، اپنے چاچا کے ساتھ تجارت کے سلسلے سے شام کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں بصرہ نام کے شہر میں بحیرہ نام کے ایک کرسچن مونک یا راہب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، آخری نبی کے طور پر جن کا ذکر ان کے صحیفوں میں آیا تھا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سید العالمین اور رحمت العالمین کہا۔ انہوں نے ابو طالب کو وارننگ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں اور رومیوں سے خطرہ ہے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا۔ کچھ سیرت نگار کے نزدیک یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، لیکن میجورٹی سے ہمیں یہ ملتا ہے، واللہ عالم۔ جنگ فجار پہلی جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 15 سال کے آس پاس تھی۔ وہ جنگ کے دوران اپنے انکلز کو تیر تھماتے تھے۔ جنگ فجار دور جہالت میں ہونے والی شدید جنگوں میں سے تھی۔ یہ جنگ قبیلہ قریش اور قبیلہ خیس کے درمیان ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی طرف سے تھے۔ میدان جنگ میں قبیلہ خیس غلبہ رکھ رہا تھا، لیکن قریش کے زیر تسلط ہوا۔ جنگ ایک سمجھوتے پر ختم ہوئی۔ امن پسند لوگوں نے اصلاح چاہی۔ جنگوں سے ہونے والی تباہی کو روکنے، حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے کے لیے ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے میں 5 پوائنٹس تھے۔ ہم زمین پر بے امنی کو مٹا دیں گے، ہم مسافروں کو تحفظ فراہم کریں گے، ہم بے سہارا لوگوں کی مدد کریں گے، ہم مظلوم کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھائیں گے، ہم مکہ میں کسی ظالم کو نہیں رہنے دیں گے۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، حلف المطیبین بھی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور انہیں یہ معاہدہ بہت پسند آیا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ نے کبھی کوئی نبی نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ وہ چرواہا تھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے، انہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ آیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن کے پاس اونٹ تھے۔ انہوں نے مکہ سے باہر اپنا ریوڑ چرانے کے لیے اور دیکھ بھال کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاصل کی۔ پھر تجارت کے سلسلے سے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیریا بھیجا۔ تجربے کی کمی اور عمر کی کمی کو نظر انداز کر کے انہوں نے اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، ان کی ایمانداری سے امپریس ہو کر۔ انہوں نے ان کے ساتھ اپنی سرونٹ میسرہ کو بھیجا۔ اپنی ایمانداری اور اللہ کی ان پر نوازی گئی برکتوں سے انہوں نے بہت پروفٹ کمایا۔ واپسی پر میسرہ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور لین دین میں دیانت داری کے بارے میں بتایا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا قریش کی معزز خاتون تھی۔ وہ ایک امیر اور قابل ذکر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ خویلد بن اسد اور فاطمہ بنت زید کی بیٹی تھی۔ اکثریت کے نزدیک اس وقت وہ 40 سال کی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تیسرے شوہر تھے۔ ان کے پہلے شوہر تھے ابو حالہ، جن سے ان کے 2 بیٹے تھے، ہند اور حالہ، اور دوسرے شوہر کا نام تھا عتیق بن ایس، جن سے ان کی اولاد نہیں تھی۔ ان کے دونوں شوہر وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، حسن اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی نفیسہ بنت مانیہ یہ رشتہ لے کر آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کر کے رشتہ قبول کیا۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور آپ کو 20 اونٹ بطور مہر ادا کیے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد ان سے ہوئی سوائے ایک بیٹے کے۔ ان دونوں کے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، جن کے نام تھے زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ، قاسم اور عبداللہ۔ بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیر از اے وومن۔ بے شک مرد چاہے گھر کے باہر کتنا بھی اسٹرانگ اور پاورفل ہو، گھر کے اندر سکون اور سہارا دینے والی عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فیوچر کے مشنز کے لیے جو سپورٹ اور کمفرٹ چاہیے تھا، اس کے لیے اللہ نے ان کے لیے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو چنا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہو گئے تھے۔ کعبے کی چادر پر آگ لگ گئی تھی۔ ایک عورت کعبے کے قریب اپنے گھر کے باہر کھانا بنا رہی تھی اور ایک انگارے سے چنگاری آ گئی اور اس سے کعبے کا کپڑا جل گیا۔ کعبہ خراب اور کمزور ہو گیا تھا، لیکن تباہ نہیں ہوا تھا۔ پھر آگے طوفان آنے پر کعبے کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے اور اس کی چھت نہ ہونے کی وجہ سے کعبے کی نئے سرے سے تعمیر اور تجدید کرنے کا فیصلہ طے پایا۔ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ کام صرف حلال پیسوں سے کیا جائے۔ ولید بن مغیرہ نے کعبے کی دیواروں کو گرانے کا کام شروع کیا۔ مختلف قبائل کے تمام سردار یہ چاہتے تھے کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھیں۔ ابو امیہ بن مغیرہ نے تجویز کیا کہ اگلے دن صبح جو شخص مسجد میں پہلے داخل ہوگا وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ کی مرضی سے وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی، حجر اسود کو درمیان میں رکھا اور فرمایا کہ تمام قبائل کے سردار اس کے کونے کو پکڑیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حجر اسود کو رکھیں گے۔ اس فیصلے سے سب خوش ہوئے۔ حجر اسود ایک کالا پتھر ہے جو کعبہ کے مشرقی جانب یعنی ایسٹرن سائڈ پر ہے۔ اسے اوریجنلی جبرائیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے کعبے میں رکھا تھا۔ اس کے بعد کعبہ کئی بار تعمیر کیا گیا، لیکن حجر اسود ویسا ہی رہا۔ کعبے کی تعمیر میں کچھ چینجز بھی کیے گئے۔ پہلے کعبہ ریکٹینگولر کیوبوئڈ کے شیپ میں تھا۔ فنڈز کی کمی کی وجہ سے اسے چھوٹا کرنا پڑا اور اب وہ ایک کیوب یا اسکوائر کی شکل میں بنایا گیا۔ پہلے کعبے کی ہائٹ صرف 10 فیٹ کی تھی، اب اس کی ڈبل کی گئی تھی۔ ایک بلند دروازے کا اضافہ کیا گیا جس کی چابی اور سیڑھی ہو تاکہ کچھ سلیکٹڈ لوگ ہی اندر جا سکیں۔ پانی کے بہاؤ کے لیے ایک ٹوٹی بھی لگائی گئی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 37 ایئرز کی ہو گئی تھی۔ اپنے معاشرے کے رسومات، توہم پرستیاں، بت پرستی وغیرہ سے مایوس ہونے لگے۔ تنہائی میں رہنمائی حاصل کرنے کی نیت سے وہ غار ہرا میں جا کر اپنا وقت گزارتے، جو مکہ سے 3 میل دور تھا۔
اس دوران ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ یہ سلسلہ 3 سال تک چلا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ وہ غار حرا میں جب تھے، ان کے پاس اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان سے کہا اقرا، یعنی پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے نہیں آتا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ یہ 3 بار ہوا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے انہیں زور سے تھاما اور کہا پڑھو۔ اب اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ پائے۔ اس طرح پہلی وحی نازل ہوئی، قرآن کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی جو کہ سورہ الق کی پہلی 5 آیتیں تھیں۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوفزدہ ہو گئے تھے۔ آپ فوراً اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے ڈھانپ دو۔ جب انہوں نے وہ ساری باتیں سنائی تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ آپ کو یقیناً ہر خطرے سے محفوظ رکھے گا۔ انہوں نے وہ جملے کہے جو کہ تاریخ میں درج ہوئے۔ کہا، آپ خرابت داروں کا حق ادا کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، انصاف کی خاطر لوگوں کے مصیبتوں کے کام آتے ہیں، خدا آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ہمدردی اور حوصلہ افزا لفظوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ سکون اور طاقت بخشی۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بوڑھے اور عیسائی کزن ورقہ بن نوفل بن اسد کے پاس لے گئی۔ وہ ان کے چاچا کے بیٹے تھے اور عمر میں ان سے 40 سال بڑے تھے۔ وہ ایک عالم تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ یہ تمام قصہ سن کر انہوں نے کہا کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری نبی ہیں جن کا انتظار سب کر رہے تھے۔ تورات اور انجیل میں ذکر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئیں گے، مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ ورقہ نے کہا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہی ہستی جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی، اور کہا کہ اگر میں جوان ہوتا تو آپ کا ساتھ دیتا جب آپ کے لوگ آپ کو ستائیں گے اور اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا کہ میری قوم مجھے کیوں نکالے گی؟ انہوں نے فرمایا، کوئی نبی حق لے کر نہیں آیا سوائے اس کے کہ اس کی اپنی قوم نے اس کی مخالفت کی۔ ٹیکنیکلی ورقہ بن نوفل پہلے انسان تھے جو ایمان لائے تھے۔ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک آفیشیلی نبی نہیں بنے تھے، لیکن انہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے واقعے کا پتہ چلا، وہ ان پر ایمان لائے۔ اس طرح محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی بنے۔ ابھی تک ہم نے جتنا بھی سنا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم کیا کیا لیسنز ڈیرائیو کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن آزمائشوں سے گھرا تھا۔ اللہ چاہتا تو وہ عیش و عشرت میں پل سکتے تھے۔ والد کو کبھی نہیں دیکھا، ماں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا۔ آگے دیکھیں گے کہ انہیں اپنے شہر سے نکالا گیا۔ ایک بیٹی کے علاوہ تمام اولاد کی موت بھی اپنی زندگی میں انہوں نے دیکھی۔ مشکل حالات دیکھنا، غربت، مجبوریاں، قربانیاں، صبر، کسی کو بھی زیادہ حساس، ہمدرد، نرم دل، مضبوط، خود مختار، میچورڈ بناتا ہے، جو کہ نبی ہونے کے لیے ضروری تقاضے بھی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء نے کسی نہ کسی آزمائش میں اپنی زندگی گزاری۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہی پرابلمس آتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آزمائشیں آنے پر اللہ سے تعلق مضبوط ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ دوسروں کی کفالت میں بڑے ہونا بری بات نہیں ہے، حقارت کی نظروں سے دیکھے جانے والی بات نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تمام انبیاء چرواہے تھے۔ اس کی حکمتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کچھ چیزیں جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس پیشے میں انسان کو تنہائی میں غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر کوئی ریوڑ کی دیکھ بھال کرتا ہے، نیچر کے قریب رہتا ہے، نیچرل فطرت کی وجہ سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ ایک چرواہا اپنے ریوڑ کے لیے نرم مزاج ہوتا ہے اور اپنے ریوڑ پر حملہ کرنے والے درندے سے لڑنے میں بہادر اور دلیر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو لوگ بھیڑ بکریوں کے مالک ہوں گے وہ عاجزی اور انکساری سے معمور ہوں گے۔ اس پیشے میں سادگی بھری زندگی ہوتی ہے جو انسان کو عاجز بناتی ہے۔ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ ہاتھ سے کمائے مال کو پاکیزہ کہا گیا ہے۔ خود کی کمائی چاہے کم ہی ہو، بے عزتی کا سبب نہیں بن سکتی۔
شادی کے رشتے کی بات عام طور پر مرد شروع کرتے ہیں، لیکن اگر خواتین دلچسپی کا اظہار کرتی ہیں، جیسا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا تھا، جائز حدود میں صحیح طریقہ کار سے، تو یہ اسلام میں جائز ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک آئیڈیل اور پرفیکٹ ہسبینڈ دیکھا۔ یہ نہ صرف خواہش اور کشش کے فطری احساس کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ جائز طریقے سے اس کا تعاقب کرتا ہے۔ محبت کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کیا کرتے ہیں وہ اسے حلال یا حرام بنا دیتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تھی اور آپ خوفزدہ ہو گئے تھے، وہ سب سے پہلے اپنی بیوی کے پاس گئے، اپنے چاچا ابو طالب کے پاس نہیں گئے، نہ ہی اپنے بیسٹ فرینڈ ابو بکر کے پاس گئے۔ اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے سپورٹ کا باعث بنایا ہے۔ یہ تھا مختصر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی کے ابتدائی پہلو پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔